फौजी शफीक और हमारे आज के प्रोग्राम ऑपरेटर जैसे लिसनर्स मैंने आपको बताया हमारे साथ ही और ये कि हम इस उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं आप खैरियत से होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे और मौसम जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है तो इसमें किस तरह से ख्याल रखना है आपको अच्छी तरह मालूम है मगर ये कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं दर्द के बारे में दर्द जो कि महसूस करते हैं हम कि अच्छा कहाँ है किधर है कभी हाथ में दर्द है कभी टांग में दर्द है कभी पेट में दर्द है कभी कुछ उस पर हम बात करेंगे हम पहले भी इस टॉपिक को अपनाया मगर आप लिसनर्स की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि इसी टॉपिक को दोबारा अपनाया जाए मगर ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे कि नेक जो पेन है गर्दन में जो दर्द होता है उसके बारे में पूछेंगे डॉक्टर साहब से क्योंकि आपने स्पेशली जैसे कहा कि इस बारे में बात की जाए और इसके अलावा कि घुटने में जो दर्द है वो तो मुख्तलिफ जो दर्द होंगे उनके बारे में कहेंगे मगर ये भी कहा जाता है कि ये दर्द जो है एक अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग भी है और हमें एक सिग्नल के तौर पर भी हमें मालूम हो जाता है कि जो दर्द है वो क्यों है उसकी क्या वजूहात हैं और डॉक्टर साहब से ये सब कुछ हम आज जरूर पूछेंगे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम और लिसनर्स हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद और आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ जो दर्द हैं पेन है उनके बारे में उसकी क्या वजूहात होती हैं इसकी मैनेजमेंट के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे मगर ज़्यादातर आज हम इस पर की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं और ये कि आप हमारे साथ आ सकते हैं हमें ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप पर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ आइए 66622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो मगर ये आपसे कहती चलूं कि उसमें कॉल मत कीजिए अपने एसएमएस जरूर कीजिए जी डॉक्टर साहब जैसे मैंने कहा आज हम बात करने वाले हैं दर्द के बारे में कि दर्द क्या है क्योंकि हर वक्त ही मेरा ख्याल है दिन में एक आध बार तो जरूर किसी को कहीं ना कहीं दर्द जो है महसूस हो जाता है तो ये दरअसल है क्या जी मैं इसे इन सादा लफ्जों में इसको डिफाइन करना चाहूंगा जी कि दर्द एक ऐसा नाखुशगवार एहसास है जी जो ज़ाहिरी या बातनी चोट के बगैर भी सामने आ सकता है जी और ये इमोशनल भी हो सकता है जज्बाती भी हो सकता है अच्छा और अभी आपने जो कहा ना कि कोई ना कोई भी ऐसा शख्स ऐसा नहीं है जिसको कभी दर्द ना हुआ हो जी जी और तो ये वाकई दुरुस्त है कि हर 5 में से एक आदमी को दर्द का होना तो that's a normal part of life जी और ये बहुत बड़ा फिगर है एक 5 में से एक जी जी तो अब ये दर्द जो है इसकी कई इकसाम हैं अब इसमें ये बर्न की वजह से भी हो सकता है सर दर्द या दर्द शकीका या जैसे आपने अभी जॉइंट्स का नाम लिया है जी जी आपने नेक पेन का कहा है इसी तरह शोल्डर पेन भी हो सकता है नेक पेन हो सकता है कमर का दर्द हो सकता है जी और इसी तरह जो और भी बहुत सारे इकसाम हैं जिनको हम अगर डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे ये मैंने कहा ही जाता है कि दर्द जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक सिग्नल है या एक ब्लेसिंग भी है कि हमें दर्द महसूस हो और फिर हम डॉक्टर के पास जाएं या हम अपना चेकअप कराएं तो वो और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं सोच रहे होते मगर वो डायग्नोज हो जाती हैं जी बिल्कुल आपने सही कहा अब मैं एक छोटी सी मिसाल यहाँ देना चाहूंगा जैसे पेट में दर्द शुरू हुआ जी और वो पेट के निचले हिस्से में दाएं तरफ उससे वॉमिटिंग हुई और दर्द हुआ तो बहुत सारे अब अगर ये दर्द ना होता तो जब हम थोड़ी सी तशखीस में जाते हैं जी तो एक अच्छा फिजिशियन जब उसे चेक करता है तो वो देखता है कि दर्द पेट के राइट साइड पे नीचे की तरफ जी और दबाने से भी दर्द बढ़ गया और वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही है तो वो अपेंडिक्स की एक इंडिकेशन होती है जी बिल्कुल इसी तरह छाती का जो दर्द है सेंट्रल चेस्ट पेन वो हुआ और वो लेफ्ट या राइट बाजू की तरफ गया जी और उसके साथ वॉमिटिंग रंग पीला पड़ गया पसीने आ गए तो वो अलामात हमें
दिल के दर्द की तशखीस की तरफ ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं बिल्कुल, आपने इसको सही कहा। जैसे कि ये देखिए कि एक ब्लेसिंग ही है ना कि मतलब वो खतरनाक है दोनों कंडीशन जो आपने बताई हैं अपेंडिसाइटिस की भी, कि खुदा न खास्ता अगर वो आप इग्नोर कर देते हैं, जो कि इग्नोर हो नहीं सकता, इतना सीवियर दर्द होता है, मगर ये कि ये वही है कि दर्द शुरू हुआ और उसने आपकी जो लाइफ है उसे सेव कर लिया। और ऐसे हार्ट अटैक तो वो भी बहुत एक लाइफ थ्रेटनिंग ही है, और दर्द ने उसे बचा लिया। जी, ये मेरी बात जो है वो कंफर्म हो गई कि ठीक है, दर्द हो तो ये कुछ ना कुछ जो है हमारी बचत भी हो जाती है जरूर। वो इसी मौके पे मुझे मिर्जा गालिब भी याद आ गए। जी जरूर। तो उन्होंने सही कहा था ना कि दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। वाह क्या खूब। जी। तो इसमें मैं 2 मिसालें और भी ऐड करता चलूं। जैसे अभी आपके जो अब पसलियों के नीचे दाएं तरफ दर्द हुआ, जी जी, और वो दर्द कंधे की तरफ जा रहा था, बिल्कुल, तो वो भी एक अलामत है पित्ते के दर्द के लिए। इसी तरह जो पेट के सेंट्रल के हिस्से में, पेट के जस्ट यानी ऊपर वाले हिस्से में जी, वो दर्द जो है हुआ, तो उसमें हमें ये अलामत मिलती हैं कि ये या तो मैदे का दर्द है, या स्टमक का पेन है, या ड्यूडेनल अल्सर का पेन। ठीक। और इसी तरह अगर लुबलबे का सोजिश है और बड़ा शदीद, उसमें जैसे पैंक्रेटाइटिस उसको कहते हैं, जी जी, तो वो दर्द पीछे कमर में जाएगा। अच्छा। और इसी तरह कमर दर्द जो है और उसके साथ साथ पांव टांगों की तरफ उस दर्द का चले जाना, ये भी कुछ ऐसी अलामत हैं जो हमें अलर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए दर्द जहाँ महसूस हो वो तो है, मगर ये कि सर का दर्द है उस पर भी हमने काफी डिटेल में बात की कि उसकी भी कई वजूहत हो सकती हैं, मगर ये कि उसमें और भी जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, नींद कम है, या कभी आप को कुछ भूख बहुत ज्यादा लगी है, ऐसे भी हो सकता है ना। बिल्कुल सही। और बच्चों का भी कभी स्कूल जाने को दिल नहीं चाह रहा तो वो भी हो सकता है कि सर में दर्द या पेट में दर्द की बच्चे बहुत शिकायत करते हैं। बेशक। आपने जब सर दर्द कर लिया तो आप सुन के हैरान हो गए, इसकी 25 काजेज हैं जी, 25 काजेज जो है हेडेक की हो सकती हैं। ठीक है। जिसमें जैसे आंखों की तकलीफ है, नाक कान गले की तकलीफ है, अगर कोई बहुत ज्यादा कोई इन्फेक्शंस हैं तो वो एक अलग कैटेगरी है जिसकी एक लंबी लिस्ट फहरिस्त है। और इसी तरह जो दिमाग का अंदर का प्रेशर बढ़ जाना, उससे हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, नब्ज स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कान का दर्द है, जैसे कि दांतों का दर्द है, तो इसी तरह मिग्रेन है, आप जैसे बड़ी कॉमन काज है। और इवन स्ट्रेस से भी होता है जी, बिल्कुल। जी जी। इसी तरह जो है आपके, जैसे आपने कहा, नींद पूरी नहीं हुई, और अगर आंखों में कुछ काला मोतिया वगैरह उसकी अलामत हो रही है, या खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्शंस हैं या कुछ ट्यूमर्स हैं जो, तो कुदरत ने दर्द का हमें एहसानमंद होना चाहिए जो हमें वक्त पे आगाह करता है और हम उसकी कोई चाराजोई करते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात है। अब कभी ये होता है कि एकदम से दर्द शुरू हो जाता है, कभी है कि स्लो आहिस्ता आहिस्ता दर्द जो है वो शुरू होता है, मगर ये कि काफी लंबे अरसे तक होता है, तो ये क्या इसमें? जी इसको इनिशियली टाइप्स हम कह सकते हैं। जी इनिशियली हम इसको कह सकते हैं कि कुछ लफ्ज मजबूरी से इंग्लिश के बोलने पड़ते हैं। जी जी बिल्कुल, मगर ये कि वो हाँ जी हमारे लिस्टर्स जानते हैं बिल्कुल, यानी ऐसा दर्द जो मिसाल के तौर पर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गए, कोई चोट लग गई, कोई जख्म हो गया, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो ये वो दर्द हैं जो फॉर द टाइम बीइंग होंगे 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक, तो इनको हम एक्यूट पेन कहते हैं, जो जिनकी मुद्दत कम हो। और ये एक स्पेशलाइज्ड एक ऐसा आसाबी निज़ाम है कि दर्द बॉडी के पूरी, हमारी पूरी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं जो सेंसेशंस को लेके जाते हैं रीढ़ की हड्डी में और उसके बाद दिमाग में, और दिमाग से वापस फिर उनको हम रिफ्लेक्सेस के थ्रू जो है ना रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इट्स लाइक यूं समझ लीजिए, मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे एक ट्रैफिक कंट्रोल है कि थिंग्स आर गोइंग ऑन वन साइड एंड गेटिंग बैक, एक तरफ से जा रही हैं वापस आ रही हैं, कहीं रोका जाता है, कहीं एक दरमियाना इंडिकेशन, ग्रीन सिग्नल, फिर येलो सिग्नल, फिर रेड सिग्नल। तो हमारे बहुत सारे पेन फिजिशियंस जो हैं जब पेन को ट्रीट कर रहे होते हैं तो वो पूरा एग्जामिनेशन करते हुए जब एंड पे पहुंचते हैं ना, तो वो एक लाइन लिखते हैं, ठीक है, कि देयर आर नो
रेड फ्लैग सिग्नल्स। जी जी, यानी ये जो पेन हो रहा है इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। ठीक। और अगर खुदा न खास्ता कोई भी पेन खतरे की तरफ जा रहा हो तो उसका सडन यानी उसकी ऑल ऑफ सडन वी हैव टू मैनेज। ठीक। मे बी उसकी कोई सर्जिकल इंटरवेंशन आ जाए, कोई ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए, जैसे मैंने आपको कुछ मिसालें दी। बिल्कुल, कि इस तरह से जो लाइफ है उसे सेव किया जा सकता है, या जो ज्यादा उसके जो इफेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सकता है इस तरह मैनेजमेंट से। जी जी डॉक्टर, जैसे मैंने कहा कि जैसे हम सडन पेन जैसे आपने बताया और जो काफी लॉन्ग, तो क्या जिसे हम आमतौर पर ये कहेंगे कि एक्यूट पेन है या क्या, तो वो कितने दिन तक अगर रहे या स्टार्ट किस तरह से हो तो हम उसे ये कह सकते हैं? जी, अब ये फिजिकल और इमोशनल और सारी, बाज़ दफा ये होता है कि ऑपरेशन को अगर फर्ज कीजिए कोई ऑपरेशन हुआ है मिसाल के तौर पर कोई अपेंडिक्स का हुआ है, कि इसी तरह अगर कोई चेस्ट का ऑपरेशन हुआ है, एब्डोमेन का ऑपरेशन हुआ है, या कोई लेग्स का हड्डी जोड़ के ऑपरेशन हुए, जी जी, तो ये सब एक्यूट यानी पोस्ट सर्जिकल पेन थे ना, सर्जरी के बाद जी। और इनका अगर ऐसा तरीके से ऑपरेशन के दौरान अगर बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट ना की जाए, इसकी जो है ना बहुत अच्छी सी मेडिसिन यूज ना की जाए, और पेशेंट के ऑपरेशन के चाहे वो यानी पेशेंट को हम नींद की दवाइयों से सुला देते हैं, एनेस्थीसिया में से गुजार रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो मेमोरी में पेन के सिग्नल जा रहे होते हैं उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेशन के दौरान भी और ऑपरेशन के बाद भी बहुत अच्छी मेडिसिन देनी पड़ती हैं। अच्छा, ठीक। ताकि जो है वो पेन जो है जो ही ऑपरेशन खत्म हो तो वो पेन ऑपरेशन के दौरान भी पेन ना हो, और ऑपरेशन के बाद भी उसका बेस्ट पॉसिबल कंट्रोल हो, और अगर वो 1 मंथ और या 1.5 मंथ के बाद भी नहीं कंट्रोल होता तो यही पेन क्रॉनिक पेन में बदल जाता है। अच्छा, ठीक है। और फिर उसके बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल और फिजिकल ये सारी जो है ना वो पेचीदगियां शुरू हो जाती। ठीक, कि वो ऑफन ऑन जो है वो दर्द होता है या मुसलसल? जी जी, वो फिर ये होता है कि क्रॉनिक पेन में बहुत सारे एक्यूट पेन के जो हैं उसकी अलामत, जैसे मिसाल के तौर पर कोई चोट लग गई, कोई ऑपरेशन हुआ, या कोई जैसे तो उसमें हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सांस की रफ्तार तेज हो जाएगी, पसीने आने लग जाएंगे, रंग पीला पड़ जाएगा, हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, ठीक है जी, और आंख की पुतलियां फैल जाएंगी। ये एक ऐसा कुदरत का एक फिजियोलॉजिकल यानी एक रिस्पॉन्स है, ठीक, कि उस पेन की। तो बाद में फिर ये होता रहता था कि पहले तो पेन की लोकेशन का भी पता चलता है कि किस जगह पेन हो रहा है एक्यूट फेजेस में जी। लेकिन जब वो पेचीदा सूरत में तब्दील हो जाता है तो फिर इसमें और बहुत सी बातें शुरू हो जाती हैं, वो डल हो जाता है, बताओ आप उसे लोकलाइज नहीं कर सकेंगे, फिर उसमें कि कहाँ पर हो रहा है हमें बिल्कुल हम एग्जैक्ट नहीं बता सकेंगे, और आपका डिप्रेस मूड हो जाएगा, आप जो है यू विल बी अनेबल टू स्लीप एट नाइट, सोना मुश्किल हो जाएगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आपने हमें मिसालें दे दी कि जिस तरह से टाइम, मगर फिर भी पूछना चाहूंगी कि क्या क्या जो मेन जो कॉजेज होती हैं दर्द की वो क्या हो सकती हैं, और स्पेशली आज हम नेक की जरूर बात करेंगे, पहले हमें थोड़ा वो बता दीजिए तो फिर हम उस पर चलेंगे। जी। अच्छा, इस तरह जैसे अब इवन एक हम बॉडी को जहन में लाए ना, तो सबसे पहले तो सर दर्द, जैसे अभी आपने कुछ हमने बातें की जी। इसी तरह फिर नेक पेन जो है, नेक पेन बहुत इज कॉमन, पर्टिकुलरली जब उम्र बढ़ती चली जाती है, या इवन यंगस्टर में भी जी। और इसी तरह फिर जो है जैसे शोल्डर जॉइंट या कंधों के दर्द है, इसी तरह कमर का दर्द है, इसी तरह घुटने का दर्द है, पाँव का दर्द है, और खवातीन में जैसे पेल्विक पेन है, ये यानी मोस्टली ये वो। और एक दो और मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे कोई ऑपरेशन हुआ, फर्ज कीजिए कोई आज़ा का एक हिस्सा कट गया, अच्छा, तो हालांकि अज़ा वहां नहीं रहा, लेकिन वहां भी पेशेंट को पेन फील होता है, जिसे हम फैंटम पेन कहते हैं, अच्छा, छुपा हुआ दर्द। अच्छा, यानी वहां अज़ा भी नहीं है, फिर भी वो असाबी निजाम ने उसकी मेमोरी में अभी तक फिक्स है, अच्छा, कि वो हिस्सा चला गया है, लेकिन वहां की सिग्नल जो है ना वो जा रहे हैं दिमाग को जी। आप सुन के ये हैरान हो गई, हमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ये पेन के रिसेप्टर हर जगह मौजूद है एक्सेप्ट ब्रेन। अच्छा, जो दिमाग है ये रिसेप्टिव एरिया,
ٹھیک ہے. جبکہ باقی چیزیں جو ہے نا وہ سارے میسیجز ادھر کو جا رہے ہیں انٹرپریٹیشن کے لیے. ٹھیک. تو وہاں ویسے آپ کہیں گے بالکل ایسے سوال ہے تو کیا پھر دماغ میں جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ درد محسوس نہیں ہوتا؟ یہی میں آپ کو بتانے لگا تھا نا کہ اگر آپ برین کی جو جھلیاں ہیں جس کو میننجز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تو ان میں ہے ٹھیک ہے لیکن ایون برین کو آپ کٹ بھی کریں تو پین نہیں ہوتا. نہیں ٹھیک ہے. وہ جو جھلی ہے جیسے کہ اسکن ہے جیسے عام طور پر ہم ویسے باقی دوسرے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دماغ کے ارد گرد جو جھلیاں جو کورنگ بنائی ہیں تو اس میں نروز ہیں نرو اینڈنگ اس میں بلڈ سپلائی ہر چیز. ٹھیک ہے. اچھا تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اور خواتین میں جیسے ان میں پیلوک پینز کی بہت سی وجوہات ہیں. اسی طرح کینسر پین ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک اور بہت زیادہ فائبرومیلجیا جس میں ہم کہتے ہیں جو کہ وہ بھی خواتین میں ڈس آرڈر یہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مین. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ہاں جی اس میں یہ پھر وہی بات کہ اسٹریس ہے ایڈوانسنگ ایج ہے اور کوئی کرونک پین کی ہسٹری ہے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ کہ لیڈیز زیادہ اسٹریس لیتی ہیں. جی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر لیڈیز میں اس کی زیادہ ہے تو پھر لیڈیز جو ہے اسٹریس زیادہ لیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی ہوتا ہے نا جیسے گھر میں. جی آپ نے صحیح کہا. اب وہ جو کیا کہا ایک انگلش کی پروورب ہے نا کہتے ہیں کہ گریٹ مین ہیز گاٹ گریٹ ٹالرنس. لیکن میں یہ کہوں گا گریٹ اب مین کو گریٹ اب بنا. لیکن ایک بات ہے کہ فیمیل میں قدرت نے کوئی ایسی یعنی پین پرسیپشن زیادہ ہے. تھریش ہولڈ ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ وہ یعنی وہ کم ہوا. تھریش ہولڈ کم ہوا تو پرسیپشن زیادہ ہو گئی یا پھر اس کا وہ اظہار زیادہ کرتی ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے. ان کا تھریش ہولڈ جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے. جی. اور ایک سمپل بھی کیٹیگری میں ہم پین کو ڈال سکتے ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں مسکولوسکیلیٹل پین جس میں مسل ہے. جیسے ابھی میں جب ادھر آ رہا تھا تو اسٹوڈیو میں تو میرے ایک دوست مجھے راستے میں ملے تو انہوں نے مجھے اپنا انگوٹھا جو ہے نا وہ اس کی ساؤنڈ سنائی کہ دیکھیے یار اس میں درد ہو رہا ہے. تو وہ ٹریگر تھم جسے کہتے ہیں تو وہ وہاں جو ہے نا تو مقصد یہ ہے کہ یہ پین جو ہے نا آہستہ آہستہ ہمیں ڈسیبلٹی کی طرف لے جاتے ہیں. لاس آف فنکشن جو ہے نا اس کو متاثر کرتا ہے. کوالٹی آف لائف کو جو ہے نا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی آپ نے بات کی تو میرے سامنے بھی ایک پیشنٹ جو ہے وہ آ گئے تو اس میں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا شوگر لیول زیادہ ہو یا کوئی کرونک ڈیزیز ہو تو اس وجہ سے کچھ ایسے جیسے تھم کا ہے یا کسی بھی اور فنگر کا تو اس طرح سے جو اسٹک جو ہو جاتا ہے تو از اٹ پاسبل کہ ایسا ہو سکتا ہے کرونک ڈیزیز سے یا کچھ ایسے اسپیشلی ڈائبٹیز سے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اب اس میں جو ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے ایکس اینڈ پینز اور ایون ہاتھ کا سن ہو جانا اسی طرح پاؤں کا سن ہو جانا یا ان میں کرنٹ لائک یا شاک لائک یا نمنیس ہو جانا سن ہو جانا تو یہ ایکچولی ایڈوانس کمپلیکیشن ہے. کبھی کہتے ہیں کہ اچھا سوئیاں مطلب عام زبان میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے سوئیاں چبھ رہی ہیں جیسے عام پیشنٹس بعض اوقات اس کی کمپلین کرتے ہیں. جی. تو اس میں جو ہے نا یہ اس کو ہم اعصابی نظام کو متاثر ہونا یہاں شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس میں جیسے ایک انگلش کا ٹرم ہے آٹونامک نروس سسٹم لیکن اس میں یہ کہوں گا کہ یعنی ان حصوں میں جو ہے وہ نمنیس اور جیسے کرنٹ لائک سینسیشن جیسے الیکٹرک شاک لائک سینسیشن فیل ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو اب یہ نیوروپیتھیز شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. نروز کی کیا کہیں گے کہ حساسیت بڑھ گئی سمپل لفظوں میں. لیکن اور بھی بہت ساری کنڈیشن مثلاً کڈنی کی گردوں کی تکالیف میں ہو سکتی ہیں. کوئی وٹامنس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں جیسے وٹامن B1 کی ڈیفیشنسی سے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تھایامین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اس طرح وٹامن D کی ڈیفیشنسی سے. ٹھیک ہے. اور بلکہ وٹامن ڈی کا نام ابھی آیا تھا میں ایک دو لفظ اس کے اور اس فیور میں کہتا چلوں. جی ضرور. ریسنٹلی انڈونیشیا میں ابھی ریسرچ ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی تھی ان کو زیادہ جو ہے وہ کووڈ وائرس انفیکشن نے گھیرا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے. جی بالکل. تو یہ میرا میسج ہے میرے لسنرز کو کہ اپنے وٹامن ڈی کا بہت خیال رکھیں اور جتنے یہ ایکس اینڈ پین ہیں دردیں ہیں اور ان میں وٹامن ڈی کا بڑا رول ہے. ٹھیک. کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں وہ عموماً ابائے وغیرہ میں رہتی ہیں. سن ایکسپوجر بہت کم ہے. یہاں آپ
کو بھی پتہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیفیشینسی ہے اس میں قطر میں، آل اوور دا ورلڈ بھی ہو سکتی ہے، مگر یہاں جو بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں اس میں وائٹامن ڈی ڈیفیشینسی بہت ہے. اور ریزن یہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر دھوپ ہے تو ہم یہ کہ دھوپ میں کیسے جائیں، گرمی بہت ہے اس طرح کے، باقی بھی جو کورنگ ہے اس وجہ سے بھی ایکسپوئر نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انیکٹیو فارم ہوتی ہے نا وٹامن ڈی کی، وہ ایکٹیو فارم میں کنورٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ ضرور اپنی جو ہے یا تو کبھی چیک کروا لینا چاہیے، ادھر بھی اپنی جو ہے نا یہ وٹامنس وغیرہ شامل رکھیں اپنی ڈائٹ میں. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ہمیں اس میں بتا رہے ہیں اسپیشلی یہ جو پوائنٹ ہے کہ وائٹامن ڈی کا، اور جیسے ریسرچز بھی سامنے آ رہی ہیں، انڈونیشیا کی آپ نے جیسے اگزامپل دی کہ وائٹامن ڈی ڈیفیشینسی جو ہے وہ کووڈ کے لیے انسیڈنس زیادہ تھا، اور اس لیے بے شک ہم اس میں سے انشاءاللہ نکل رہے ہیں اور جلد ہی اس کرائسس سے نکل جائیں گے. مگر اس وقت بہت ہم یہ کہا جائے کہ کروشل ٹائم ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اس لیے بہت سارے میئرز، پریونٹیو میئرز جو ہیں وہ بار بار دہرائے جاتے ہیں، اسپیشلی ماسک ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ہینڈ واشنگ ہے. ہم دوبارہ تو اس پر زیادہ ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ کیجئے. تو انشاءاللہ ابھی وہ سب سے پوچھیں گے کہ اور کیا کیا ان کے پاس انفارمیشنز ہیں، جیسے ویکسین کے حوالے سے بھی وہ بھی ضرور بات کریں گے کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں اسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہم آپ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اب ہم کووڈ-19 فری ہیں. لاسٹ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ پروگرام دیا مارچ میں، آئی تھنک 9 سم تھنگ یا 2 مارچ تھی. اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ الحمدللہ قطر اس وقت بالکل سیف ہے، ایون ایک پیشنٹ بھی یہاں نہیں ہے. مگر اس پورے سفر میں ہم پھر کرتے کرتے سارے پروگرامز بھی اور سب اپنے لسنرز کے ساتھ رہے. تو اب بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد اس سینٹینس پہ واپس آئیں گے، اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے لسنر سے کہوں کہ اب اس وقت ہمارے قطر میں ایک بھی کووڈ پیشنٹ نہیں ہے. انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا. دراصل بات یہ ہے کہ مطلب میرا زندگی کا تو یہی تجربہ ہے کہ جس طرح سرائکی انگلش میں تو یوں کہتے ہیں نا کہ اونلی دا شو ویئر اٹ نوز ویئر دا شو پنچز. جی جی. تو میں اب سادہ الفاظوں میں سے یوں کہوں گا جس تن لاگے وہی جانے. جی جی. اب اصل میں یہ ہے جن لوگوں کو یہ انفیکشن ہوئی ہے اور وہ اس میں سے گزرے ہیں وہ ان کے درد کو جانتے ہیں. بالکل. آیا وہ گھر میں ٹریٹ ہوئے یا وہ ہاسپٹل پہنچ گئے یا وہ وینٹیلیٹرز پہ گئے. جی بالکل. تو اس لیے بہت سارے لوگ ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو لائٹ لیتے نظر آئیں گے کووڈ کو، کہیں گے اٹس فائن، اٹس اوکے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ نے ابھی بتائی ہیں وہی ہمیں اس کرائسس سے باہر لے کے آئیں گے. جی بالکل. ان کا ہمیں بہت خیال رکھنا. بالکل. اور بلکہ آسٹریلیا میں ابھی کچھ پیشنٹ وہاں پہ نمبر آف پیشنٹس کچھ زیادہ ہو رہے ہیں، مگر وہ 0 پر بھی گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف ایک چیز سے اس پورے کرائسس کو کنٹرول کیا اور وہ تھا ماسک. جی جی بالکل ایسے ہی کہ ماسک سے ہم نے اس پوری انفیکشن کو کنٹرول کر لیا. تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی اس میں سے ضرور نکلیں. جی ڈاکٹر صاحب ہم واپس اپنے اسی ٹاپک پہ آتے ہیں. میں ابھی وہ بات پھر وہی ہے کہ ہاؤ انٹریکٹ، ہم کیسا بیہیو کرتے ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. کہتے ہیں کہ کل کی اگر صبح ہونی ہے تو ہم اگر صبح اٹھتے ہی یہ دل میں بٹھا لیں کہ وی کین میک دس ڈے، اس دن کو ہم اچھا بھی بنا سکتے ہیں اور ماڑا بھی بنا سکتے ہیں، بٹ اٹ ڈیپینڈز اپون آور ایٹیٹیوڈ آف دیٹ ڈے. ٹھیک. کہ ہم اس دن کس طرح سے جو ہے وہ گزارنا چاہتے ہیں. بالکل بالکل. آپ کتنا محتاط رویے رکھنا چاہتے ہیں، کتنا کسی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، کتنا اپنے کام کو دیانتداری سے کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں دیٹ میکس دا لائف بیوٹیفل. یہ ڈاکٹر جیسے آپ کو ظاہر ہے آپ اسی فیلڈ میں ہی ہیں اور آپ نے سامنے اپنے دیکھے بھی کووڈ پیشنٹس کو بھی، تو اس میں جو مینٹل سٹریس تھا وہ بہت زیادہ تھا. اور اس میں پھر بار بار ہم یہاں پر بھی ہم نے پروگرام کیے اپنے، اور اس میں ایک چیز جو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، میں نے کہا کہ ایک ڈائری بنا لیجئے. جی جی. کہ آپ نے کتنے ایک دن میں کتنے پازیٹیو کام کیے یا پازیٹیوٹی آپ کے مائنڈ میں کیا آئی تو وہ آپ لکھ لیجئے. اور دوسرے جیسے آپ نے کہا کہ صبح آپ ارادہ کر لیجئے کہ ہم نے کیا مطلب کرنا ہے، تو اس طرح سے بھی یہ ایک پریکٹس کی گئی، بہت سروے بھی اس پہ کیا گیا تو کافی ہیلپ فل رہا. کیونکہ وہ یہ مائنڈ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم کون سا کام اچھا، یہ بات یہ اچھا کام تھا
ٹھیک ہے پازیٹیو ہے یا نہیں ہے اس پر ہم سوچنے لگتے ہیں تو میرا خیال ہے کچھ دیر کے لیے وہ اسٹریس فری ہو جاتا ہے ہمارا مائنڈ. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. اسی میں یہی ہے کہ یہ تجزیہ سچ پوچھیے تو ہر بندے کو سونے سے پہلے نا اپنا کرنا چاہیے جی کہ دن بھر میں نے کتنے لوگوں کا اچھا سوچا جی کتنے لوگ مجھ سے ناراض ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے خوش رکھا یعنی دیٹ میکس دا لائف مور آئی مین پریکٹیکل بناتی ہے اور ایزی بناتی ہے. اور کچھ بندوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے جی میں یہاں اپنا نام لے کے تعریف کرنا نہیں چاہوں گا لیکن میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کہ ان کو رات کو نیند اس لیے نہیں آئے گی کہ مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی جی بالکل. تو اگر آپ اس طرح زندگی میں سوچیں گے تو زندگی بہت آسان اور خوبصورت ہے انشاءاللہ بالکل. اور یہ جو درد ہے یا اسپیشلی سر کا جو درد ہے وہ بھی کچھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس طرح کی ساری چیزیں. آپ نے بہت اچھی بات کی. اب اس میں یہ دیکھیے کہ یہ جو ہیڈ ایک ہے یا باڈی ایکس اینڈ پین ہے یا مسکولوسکیلیٹل پین ہے یا کوئی بھی جتنے بھی پین کی ورائٹیز جب ہم ان کے اس میں آتے ہیں نا ان کی یعنی نان فارمیکولوجیکل جو اس میں آتے ہیں نا ٹریٹمنٹ میں جس میں میڈیسن بھی یوز نہیں کرنی اور اس کے باوجود جو ہے کون سی چیزیں ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہیں تو آپ سن کے حیران ہوں گے. تو ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہاؤ ٹو میک یور سیلف بزی. آپ نے اپنے آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے مناسب ڈائٹ اچھی ڈائٹ کھانی ہے خود کو جو ہے وہ ایون یہاں تک بھی کہا گیا کہ جب آپ کوئی میوزک سنتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں یا یوگا کرتے ہیں یا میڈیٹیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آپ کے جو ہے نا سائیکولوجیکلی آپ کو جو ہے نا آپ کو موڈ کو جو ہے نا بہتر اس میں لاتی ہیں. جی بالکل. اور جی ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے کہا کہ جیسے نیک کا ہم اس پر بات کریں گے کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے پروگرام کیا تھا آئی تھنک اینڈ آف جولائی تو تبھی کچھ کوشچن تھے ہمارے لسنرز کی طرف سے تو میں وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں تو اس میں ایک کوشچن جو تھا وہ ہے کہ انہوں نے لکھا نام ہے ان کا احمد میں نے اس وقت نوٹ کر لیا تھا کہ انہیں نیک میں بڑا ایکسٹریم درد ہے تو یہ کہ کیا یہ درد سیریس ہو سکتا ہے یا یہ کہ یہ جو درد ہے مجھے وہ کوئی ایمرجنسی ہے. انہوں نے لکھا کہ ایکسٹریم درد ہے گردن میں ہے اور یہ دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں کہ کوئی سیریس بات ہو سکتی ہے. جی اب اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی کسی اس سچویشن کو جو ہے پین فزیشین جب چیک کرتا ہے تو وہ اس کو ایک سیکوینس میں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہسٹری پیشنٹ اپنی ہسٹری دے گا کہ مجھے درد ایگزیکٹلی کہاں پہ ہے کتنے عرصے سے ہے ٹھیک ہے اور اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے. مثال کے طور پر بہت کم پین کو ہم کہیں گے لیبل کریں گے کہ 1 نمبر اچھا اور بہت زیادہ پین ہے تو ہم کہیں گے 10 نمبر ٹھیک ہے نا تو وہ ہمیں بتائے گا اس کی انٹینسٹی کیا ہے ٹھیک ہے. پھر اس کی بتائے گا وہ سائٹ کیا ہے لوکیشن کیا ہے پھر یہ بتائے گا کہ آیا یہ وہیں رہتا ہے یا ریڈیٹ کرتا ہے دیٹس اندر کوسچن. پھر وہ پوچھے گا کہ کیا اس کی جو ہے نا کس وقت زیادہ ہوتا ہے صبح ہوتا ہے دوپہر ہوتا ہے یا رات کو ہوتا ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو اس پین کو بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے کون سے فیکٹرز ہیں جو اس پین کو کم کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی. پھر یہ ہے کہ آیا یہ بازو کی طرف تو نہیں جا رہا رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے اعصاب جو ہیں وہ یعنی برین اور پھر جو ہماری سروائکل اور اس سے نکلتے ہیں اور پھر وہ یعنی پلیکسس کی صورت میں گروپ کی صورت میں وہ بازو کو جا کے سپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں یہ اچھا پھر یہ پتہ چلتے گا کہ اس کی آپ نبض دیکھیں گے اس کا بلڈ پریشر دیکھیں گے اس نبض کو دوسرے بازو کے نبض کے ساتھ کمپیئر کریں گے کہ کہیں کی واسکولر کمپریشن تو نہیں. تو اسی طرح پھر جو اور آگے جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ بخار وغیرہ تو نہیں ہو رہا اور یہ شارٹ ہسٹری تو نہیں ہے ٹھیک ہے. پھر اس کے جو ہے نا آپ یہ دیکھیں گے کہ جب یعنی انسپیکٹ پھر اس کے فزیکل ایگزامینیشن ہے انسپیکشن آپ دیکھیں گے پیلپیٹ کریں گے پرکشن یا آسکلٹیشن یہ تو خیر ان چیزوں کی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے نہیں بھی ٹھیک ہے. تو اور پھر اس کے پھر انویسٹیگیشنز پہ آ جائیں گے کہ سمپل ایکس رے وغیرہ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ انفیکشنز کو خدا نخواستہ کوئی ٹیومرز وغیرہ کو رول آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر کوئی
कोई हिस्ट्री उसकी चोट तो नहीं लगी हुई, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजों की एक प्रोफाइल बनानी पड़ती। अब ये जैसे कि पता नहीं आज जो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, मगर ये कि फिर क्या करें, कोई इन्वेस्टिगेशन जैसे अपने लिए कोई वो अपॉइंटमेंट लें या कुछ इस तरह से? जी डेफिनेट, इनको अगर पेन बहुत ज्यादा है तो इनको हमद की जो हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ रब्ता करना चाहिए, ठीक है, और वो डॉक्टर जो वहाँ होंगे वो उसका एग्जामिनेशन करेंगे, यही बातें जो मैंने आपको बताई जी, और फिर वो बिलतरतीब एग्जामिनेशन यानी हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, और जो मैंने अभी आपको बताई जैसे सिंपल ब्लड है या एक्सरे है नेक का, ठीक है, यानी सामने से फिर साइड से, फिर उसमें सीटी स्कैन की, अगर बोन्स के कोई इश्यूज हैं तो हमें सीटी स्कैन हेल्प करेगी, और अगर सॉफ्ट टिश्यूज के इश्यू हैं तो एमआरआई वगैरह, ठीक है, और विद कंट्रास्ट विदाउट कंट्रास्ट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें जो है करनी पड़ती हैं, ठीक, और डायग्नोसिस बनाई जाती है। लेकिन फिर ये कहूंगा आखिर में, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि एक होता हमारे यहाँ जो पेन फिजिशियन के जहन में एक बात होती है, वो होती है रेड फ्लैग साइंस, जी, कि ये जो बेचारा इस वक्त हमारे पास पेशेंट आया है, इसका पेन कोई किसी खतरनाक अलामत को इंडिकेट तो नहीं कर रहा, जी, यानी अगर हमने ना उसका बर वक्त ऑपरेशन किया या उसकी मैनेजमेंट की या उसको कोई रिलीव ना किया तो किसी परमानेंट कॉम्प्लिकेशन में न चला जाए, ठीक है, ठीक है। इस बात को इसलिए जैसे डॉक्टर साहब आमतौर पर अगर जैसे नेक की बात की जाती है कि कमर उसमें गर्दन में दर्द है तो पहले हम ये कहा जाता है अच्छा मैं पिल्लो जो है वो स्ट्रेट आम जो मैयर्स किए जाते हैं, और बात वक्त ऐसा भी होता है जैसे आजकल जो डिवाइसेस जो हैं उम्र उन्होंने अपनी नहीं लिखी थी, जो मैंने क्वेश्चन ये नोट किया था, उससे भी हो सकता है कि आप बेंड किया है तो मसल स्पेस में चले जाएं या कुछ ऐसा? जी कुछ चीजें जैसे अब काजेज है ना, जी, कि उसकी क्या काज हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ, गेम कर रहे थे, कोई चोट लग गई, कोई वजन उठाया था, अच्छा, ठीक, या कोई चोट लग गई, वजन उठाया, या गेम्स के दौरान, या जैसे फुटबॉलर्स को हो जाते हैं अमूमन, या अच्छा फिर उसमें ये फिर वही बात आ जाती है कि उसमें कोई आर्थराइटिस वगैरह तो नहीं, कोई इसी तरह आपको यानी हड्डियों के दरमियान मोहरे होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, या जो कोई ऐसी चोट लगी है, या कोई इन्फेक्शन हो गई है, या कोई ट्यूमर है, ठीक है, तो वो जो है ना कुदरत ने एक ऐसा एक कर्व बनाया हुआ है, सी कर्व बना, जिस तरह सी का फिगर होता है ना जी, तो वो जब एक तो ये जब हम एक्सरे करते हैं तो ये 4-5 चीजें देखते हैं कि उसका कर्व ठीक है, ठीक है, फिर मोहरे आए वो एक दूसरे के साथ एक ही लाइन में हैं, ठीक, फिर ये देखते हैं कि उनके दरमियान जो डिस्क्स हैं जी, उनका वो कहीं डिहाइड्रेट तो नहीं हो गई, उनकी पानी की कमी तो नहीं हो गई, वो नैरो तो नहीं हो गई, ठीक, या उसमें को ऐसा सोजिश का अमल शुरू हो गया, हड्डियां टेढ़ी मोड़ी होना शुरू हो गई, अच्छा, और वो जो उनकी वो निकल आते हैं कॉर्नर्स, वो कहीं असाब को प्रेशर तो नहीं डाल, स्पर जिसको बोलते हैं, उसको ऑस्टियोफाइट्स भी कहते हैं, ऑस्टियोफाइट्स स्पर भी कहते हैं, जी 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 ठीक, ठीक, तो वो असाब पे, इसलिए वो डायग्नोस करना जरूरी होता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, ये हैं जवाद साहब, कह रहे हैं सलाम दे रहे हैं आपको, और इन्होंने पहले तो लिखा है कि मुझे जो दर्द होता है वो इंजेक्शंस की तरह, जैसे नहीं इंजेक्शंस लगते, मगर साथ ही लिखते हैं उन्हें रीनल कैलकुलाई हैं, यानी स्टोन्स होंगे उसमें, उन्होंने कहा कि आई डू फील किडनी पेन व्हेन आई एम डिहाइड्रेटेड। जी ये तो बड़ा सिंपल सी, देखिए जब आप फास्टिंग का मंथ होता है तो बहुत सारे लोगों को रीनल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन इज द मेन, इसलिए हमेशा कहा जाता है क्योंकि हम जो है ना एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है तो डिहाइड्रेशन तो स्वेटिंग होती है, डेफिनेट पानी की कमी से भी एक रीजन होती है, और बहुत सारे रीजंस हैं, डायबिटीज मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, कोई रीनल इश्यूज हैं, कोई इन्फेक्शंस हो सकती हैं, फिर वही बात कोई ट्यूमर्स वगैरह, लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो उसमें फिर यही है कि वो जो हेल्थ सेंटर पे राब्ता करना चाहिए जी, और वो उसमें सिंपल ब्लड टेस्ट लेंगे, सिंपल यूरिन एग्जामिनेशन से भी आधी बीमारियों का पता चल जाता है, जी बिल्कुल, किडनी की बहुत सारी बीमारी को सिंपल यूरिन एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट होती है, फिर अल्ट्रासाउंड होती है, फिर प्लेन एब्डोमिनल का एक्सरे होता है, ठीक है, या फिर कुछ मेडिसिन पिला के एक्सरे किए जाते हैं, तो इस तरह, या फिर एमआरआई वगैरह होते हैं ये चीजें जी। मतलब ये देखिए कि ये फील करते हैं कि अगर वो डिहाइड्रेटेड हैं, पानी की कमी है, तो भी उन्हें वो दर्द जो है वो महसूस हो रहा होता है। उन्होंने लिखा है कि इंजेक्शन लाइक पेन्स एंड ये कभी कभार ऐसा होता है, मगर जो कंटिन्यूस दर्द है
وہ بہت بار ہوتا ہے, ملٹیپل ٹائمز. تو ان کو پراپر اپنی چیک اپ کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلے یہ دیکھیں ان کو ڈائبٹیز نہیں ہے, ہائپر ٹینشن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ دو چیزیں مینلی متاثر کرتی ہیں گردوں کو. ٹھیک. اور اگر یہ چیزیں نارمل ہیں تو پھر شاید تشخیص بھی آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اگر جو اسٹون کا ہے تو اسٹون تو آلریڈی پہلے ہی ایک پرابلم ہے کہ کس طرح اس میں یہ ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے, پانی بھی کھل کے پینا ضروری ہے. اور پھر اگر کوئی یورین کا بھی کبھی کسی اس میں کوئی گریول آیا ہے اس کو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وٹ سارٹ آف جو اسٹون جو ہے نا بن رہے ہیں ان کی بھی انالیسز ہوتی ہے, تجزیہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے مطابق ڈائٹس وغیرہ بھی سمجھائی جاتی ہیں, ٹریٹمنٹ بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب وہی آپ نے کہہ دیا, بلکہ ابھی دوبارہ انہوں نے کہا کہ جو انجیکشن لائک پینس ہیں ان کے کوئی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ وہی ہے کہ آفٹر انویسٹیگیشن. جی 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 پہلے وہی کہ وہ ڈاکٹر اس کی ہسٹری سنے گا, پھر اس کو ایگزامن کرے گا, پھر اس کے بعد پھر وہ سمپل جو ٹیسٹ ہیں, یورین کوئی انفیکشنز وغیرہ تو نہیں ہے, یا اس میں کوئی بلڈ تو نہیں آ رہا, ہیماچوریا جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جب سامنے آئیں گی تو پھر ہی اس کے مطابق مطلب یوں جانیے کہ کاز کے مطابق ٹریٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جو وجہ ہوگی اس کو ٹریٹ کرنا ہوگا. جی 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 ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک. اچھا جیسے ہم ٹھیک کیا کنسلٹیڈ HMC, انہوں نے آلریڈی وہ جو رینل پین کے لیے وہ کنسلٹ کر چکے ہیں, تو انشاءاللہ میرا خیال ہے بہت اچھی طرح یقیناً جی بالکل انشاءاللہ, اور بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جیسے وہ اسٹون کی سائٹ اور جیسے وہ کی پین کی ٹائپس اور کس طرح سے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے, جیسے آپ نے کہا کہ نیک پین کی آپ نے ہمیں اس کی کازز بھی بتائیں, تو اس کی اگر ہم تھوڑی سی مینجمنٹ آپ سے پوچھیں تو کیا کس طرح سے؟ جی مینجمنٹ میں اب یہ ہے کہ سمپل تو پھر وہی ہیں کہ سلیکشن جو ہوتا ہے اس کا پلو کا سلیکشن از آئیڈیل. جی کچھ لوگ بہت بڑے 2-3 پلو رکھتے ہیں, وہ بھی تھرو آؤٹ دا نائٹ جو ہے نا اسٹریچ رہتی ہے. جب ویسے نارملی بھی اگر میں آپ سے پوچھوں کیونکہ 90 کا جو رول آپ نے ہمیں بتایا تھا اس کے لیے بیک ایک کے لیے, وہ تو میرے بہت سارے لسنرز بتاتے بھی ہیں, پوچھتے بھی ہیں, مگر یہ جیسے رول ہے نارمل نیک میں درد نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی ہمیں پلو جو ہے وہ کتنا اور کس طرح سے یوز کرنا ہے؟ جی اب یہ ہے کہ اگر تو کوئی افورڈنگ آدمی ہے تو یقین جانیے کہ یہ جو ان کے لیے اسپیسیفک یعنی وہ ہوتے ہیں پلوز ہوتے ہیں. اچھا. جیسے آپ کا قدرت نے وہ نیک جو کرو بنا اس کے مطابق وہ آپ جو آپ کا سر ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے, اور جہاں وہ نیک ہے سی کرو اس کے مطابق وہ تکیہ اوپر ریز کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے اویلیبل ہیں ابراڈ کنٹریز میں, یقیناً یہاں بھی ہوں گے, یہاں پر بھی ہیں. تو یہ تو وہ ہے نا کہ اگر کوئی بڑھیا سا کام کرنا ہے تو آپ وہی تکیہ خریدیں اور وہی یوز کریں, لیکن اگر نارمل فار دا نارمل ناٹ ویری ہارڈ ناٹ ویری سافٹ. ٹھیک ہے. تو جو بہت زیادہ ہارڈ یا 2-3 اکٹھے یوز کرنے سے وہ کرو ڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تھرو آؤٹ دا نائٹ جو ہے, کیونکہ جب ہم سو جاتے ہیں تو وی آر ناٹ اویئر ان وچ پوزیشن وی آر. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ جب اسٹریچ رہتے ہیں تو آفٹر ورڈز ان میں پھر وہ اسپازم آ جاتا ہے. جب اسپازم ہوتا ہے تو پین ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ ایک سمپل سی چیزیں ہیں, اس کا دھیان رکھا جائے. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے پاس میسج ہے اور جو اب ہم چلا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر فوزی صاحب, میرا ایک ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ درد کے بارے میں آج آپ نے بات شروع کیا. درد جب میں اپنے لیے علاج پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی تھوڑی ٹھنڈی ہوا لگ جاتی ہے, جیسے یہ موسم چل رہا ہے اور ہوا چل رہی ہے, ٹھنڈی ہوا ہے, جب ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو سر کو اتنی درد ہوتی ہے کہ پھٹنے کو آتا ہے. اور سیم سچویشن یہ ہو جب گرمی میں دھوپ ہو, گرمی میں کام کر رہا ہوں اور گرمی میں کام کرتے کرتے بھی سیم ہی سچویشن ہو جاتی ہے اور سر پھٹنے کو آتا ہے. تو ایک بندے نے بولا کہ مائیگرین ہے, پھر ایک بندے نے بولا کہ سائنس ہے. اس کے لیے میں ابھی تک کوئی خاص علاج نہیں کیا, لیکن کبھی کبھی جب زیادہ درد بڑھ جاتا ہے تو پیراڈال لے لیتا ہوں, اور اپنی کیئر سیفٹی تقریباً یعنی کہ کیپ پہن کے رکھتا ہوں, یا گرمیوں میں بھی کام دھوپ میں زیادہ نہیں کرتا. تو پلیز اس کے لیے کچھ علاج بتا دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. جی ضرور. جی آپ نے اپنا مسئلہ بتایا, لیکن اس کا آپ نے علاج بھی خود ہی بتایا ہے ساتھ ساتھ. اٹس گڈ
کہ آپ اپنا خیال رکھتے ہیں, دس از واٹ وی نیڈ. تو یہ ہے کہ اس میں یقیناً سڈن چینج آف ٹیمپریچر جو ہے, آپ جب یعنی روم میں ہیں وہ وارم ہیں, اپنا ایک نارمل جو ہے وہ روم ٹیمپریچر کے مطابق ہے, اور آل آف سڈن وین یو آر ایکسپوز ٹو آؤٹ سائڈ, جب آپ باہر آتے ہیں ٹھنڈک میں آتے ہیں, تو ایک ایسا قدرت کا نظام ہے کہ خون کی نالیاں جو ہیں جب ان کو ٹھنڈک ملتی ہے تو وہ شرنک کرتی ہیں, جیسے ویزو کنسٹرکشن میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب آپ ٹھنڈک میں ہوں اور آل آف سڈن جب آپ باہر جاتے ہیں تو وہ پھیلتی ہیں, جسے ویزو ڈائلیٹیشن کہتے ہیں. ٹھیک. تو ان میں دماغ کے اندر ایک قدرت نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کا ایک بیلنس ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ بلڈ ویسلس ہیں, آئی مین آرٹریز ہیں, وینز ہیں, اسی طرح جو آئی مین جہاں سیریبرو اسپائنل فلوئڈ موو کرتے ہیں, ہر چیز میں ایک ایکولیبریم ہے. جی بالکل. تو جب کوئی چیز شرنک کرے گی, اگر بلڈ ویسل یا وہ یعنی اس کا سائز بڑھے گا یا کم ہوگا, دیٹ وڈ بی, وہ جو دماغ کی جھلیاں ہیں نا ان کے اوپر اسٹریچ پڑتا ہے. میں عام لفظوں میں ساری باتیں سمجھا رہا ہوں. تو اس کا یہی ہے کہ آل آف سڈن آپ نے گرمی سے سردی میں نہیں جانا اور سردی سے گرمی میں نہیں آنا. ٹھیک ہے. تو ایک تو ان سمپل سی باتیں ہیں, اور باقی آپ نے خود کہا کہ میں کور رکھتا ہوں. جی. اور باقی یہ آپ نے ایک بہت اچھی چیز پوائنٹ آؤٹ کی, جو اس وقت میں کازز میں بھی مجھے بتانا چاہیے تھا, میں بھول گیا. جی. سائنوسائٹس جو ہے. جی. اب آپ یہ دیکھیے, قدرت نے ہمارا جو ہم جب کھوپڑی ہے ہماری, اگر وہ ساری ہڈی کی بنی ہوئی ہوتی نا تو ہم اس کو اپنی گردن پہ سہارا ہی نہیں دے سکتے تھے. جی بالکل. قدرت نے اندر بہت سارے خول پیدا کیے ہیں, جیسے فرنٹل سائنسز ہیں, ایتھمائڈل سائنس ہیں, میگزیلری سائنسز ہیں, بہت سارے اندر خول ہیں. بالکل. تو وہ جو ہے نا عموماً سردیوں میں جن لوگوں کو بہت زیادہ ہیڈ ایک رہتا ہے, نزلہ زکام رہتا ہے, تو وہ سائنوسائٹس ہوتے ہیں. جی. اندر انفیکشن ہو گئی, پانی اکٹھا ہوا, وہ اسٹیگنیٹ ہوا, رکا, اس میں بیکٹیریا نے حملہ کر دیا, تو وہ انفیکشن ہو گئی, تو اس سے بھی پھر یہ اس میں یہ ہے کہ بھاپ وغیرہ کا لے لینا ہے سردیوں میں. سمپل اسٹیم انہیلیشن از ویری ہیلپ فل. نمکین کوسے پانی کے غرارے یا ناک کو صاف رکھنا, تو یہ سمپل میجرز ہیں. پیناڈول جب یقیناً درد زیادہ ہو تو 2 گولیاں لی جا سکتی ہیں, لیکن یہاں میں بہت ساری دنیا پیناڈول یوز کرتی ہے. میں ایک میسج دینا چاہوں گا کہ پیناڈول کی 2 گولیاں لیتے وقت پورا گلاس پانی کا بھر کے پانی ساتھ ضرور پئیں. اچھا. کیونکہ تھوڑے 1 گھونٹ پانی سے پینے سے یہ ہو جاتا ہے کہ قدرت نے ایک ایسا نظام بنایا کہ جب اس کی وہاں سیکریشنز اور ان چیزوں کا ایکسکریشن کا جو وہاں جہاں سے تو وہ وہاں جو ہے نا ایک کرسٹلائز کر جاتی ہے گردوں کی ٹیبیولز میں. اور یہ بھی ایک فیکٹر, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کے گردے خراب ہوئے, پتہ چلا کہ وہ صاحب سال سے پیناڈول یا پیراسیٹامول نیفروٹاکسک میڈیسن میں ایک یہ بھی آتی ہے. اچھا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہاں پہ ضرور پیا, کیونکہ پیناڈول یا ڈول یا پیراسیٹامول بالکل ہم فری ہینڈ لے لیتے ہیں کہ اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے, اور ذرا بھی کہیں بھی درد محسوس ہو, سر درد ہے یا کہیں بھی, تو پیناڈول فریلی اور 2 ٹیبلٹس. مگر یہ جو آپ نے بات بتائی کہ پانی زیادہ پینا ہے, گلاس پورا پینا چاہیے تاکہ وہ وہاں کرسٹلائز نہ کرے, مطلب نقصان ہمارے گردوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک. بہت اچھا ڈاکٹر, اس میں لیور کا بھی کوئی ہے رول کہ لیور کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ جی. اب یہ دیکھیں نا کہ کیونکہ جو انٹرویو لے رہے ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں, لہٰذا انہوں نے ایسا کویشچن ضرور کرنا ہے. جیسے کڈنی کی بات کی, میں نے کہا ساتھ ہی میرا جگر کی, اس کا ایک فائدہ ہے نا کہ ڈاکٹر انٹرویو کرنے والا ہو تو وہ بہت ساری چیزیں ہمارے لسنرز کے لیے بینیفیشل ہوتی ہیں. ڈیفینیٹ یہ ہیپیٹوٹاکسک بھی ہے, گردوں کو بھی تکلیف یعنی بڑھاتی ہے. جی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی جب یرکان ہو یا گردوں کی تکلیفیں مطلب زیادہ ہو, پرٹیکولرلی یعنی 2 کنڈیشن میں, گردوں کی بیماریوں میں اور لیور کی بیماریوں میں ہم ان کی ڈوزز کو کم کر دیتے ہیں. اگر ہم کسی کو 1 گرام ہر 6 گھنٹے بعد دے رہے ہیں تو ہم ان کو 500 ملی گرام دے رہے ہوں گے, کیونکہ پین کو تو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے, لیکن تھوڑا سا محتاط اس کی ڈوزز کو کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اٹس اے گڈ کویشچن. تو یعنی یقیناً گردوں کی تکالیف میں اور لیور کی جگر کی تکالیف میں پیراسیٹامول کی مقدار حسب ضرورت کرنی چاہیے اور کم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک اور سوال, جیسے میں نے کہا کہ
اور سبھی سن بھی رہے ہیں لسنرز اور ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں کہ پیراڈول آف اینڈ آن لینی شروع کر دیتے ہیں. ہمیں یہ بتائیے کہ کتنی دیر تک اگر درد ہم محسوس کرتے ہیں تو کتنے دنوں تک ہم کتنی مثلا ونس ڈیلی 2 ٹائم 3 ٹائم کتنے دن تک لے سکتے ہیں بغیر ڈاکٹر سے رجوع کیے ہوئے؟ جی یہ بہت اہم بات ہوتا ہے. دیکھیں درد کے لیے جو ہمارا پین کی جو ایسوسیشنز ہیں انہوں نے ایک سیڑھی بنائی ہوئی ہے جس کو ہم پین لیڈر کہتے ہیں. اچھا. کہ درد کو ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے نا مائلڈ ہم لیتے ہیں جی انالجیزک یا سمپل جیسے پیراسیٹامول ہے ایسپرین ہے بروفن ہے یہ ہماری پہلی سیڑھی پہ. ٹھیک ہے. اچھا دوسری جو ہے وہ اس پہ جو ہم لیتے ہیں مائلڈ ٹو ماڈریٹ لیتے ہیں ہم اینسیڈز لے لیتے ہیں اب یوں سمجھ لیجیے جس میں والٹرن آ جاتی ہے جی ایسے کر لیجیے جیسے ڈائکلوفینیک ہے یا اسی طرح یہ والٹرن جو کچھ لیتے ہوئے تھوڑا سا ہم کیئرفل ہو جاتے ہیں. تو اب وہ لوگ بھی بہت کنٹینیوس یوز کرتے ہیں یعنی چاہے وہ اس میں پھر معدے کے السر اسٹمک السرز ہو جاتے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ جو جتنی بھی یہ والٹرن وغیرہ اگر بہت زیادہ مدت کے لیے یوز کی جائے تو یہ جو ہائپر ٹینشن جن کو تھوڑا سا ہارٹ کے پرابلم ہوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیکس بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا. تو اس لیے اس کو بھی یوز کریں بٹ فار سم ٹائم آپ یہ وزن کیجئے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں نقصان کتنے اور تھوڑی مدت کے بعد بند کر دیجئے. پھر جب زیادہ کبھی پین ہو آف اینڈ آن ناٹ ریگولر کچھ لوگ مہینوں پہ کھائے چلے جاتے ہیں. اور یہ کہ اگر پہلے ڈاکٹر آپ کو دیتے ہیں یا پرسکرائب کرتے ہیں تو پھر ہی شروع کیجئے نا. شروع کرتے وقت بھی تو تھوڑی ہم تھوڑا ہمیں کیئرفل ہونا ہے کہ کس طرح سے ہمیں کرنا ہے. نہیں ڈاکٹر ہمیشہ بتاتے ہیں فرض کیجئے کہ دیکھیں درد کو ٹریٹ کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کی زندگی کی کوالٹی اچھی ہو اور آپ ایک کمفرٹیبل اور ایک وداؤٹ اینی اسٹریس لائف گزار رہے ہو. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات کہی گئی جیسے میں نے بتایا کہ پہلے پیراسیٹامول پھر بروفن یہ جو ڈائکلوفینیک وغیرہ پھر ایک آتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں مائلڈ اوپیائڈ یعنی ایسے نارکوٹک جو جیسے ٹریماڈول وغیرہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں اسٹرانگ جس میں مورفین ہے اور فینٹنل اور یہ چیزیں. پھر یہ کہ کتنی انٹینسٹی کتنی ہے درد کس حد تک ہے شدت کتنی ہے اس کی. یہ آپ نے بالکل صحیح پوچھا. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو کینسر پینز ہوتے ہیں جی ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے نا ہم پھر ان سیڑھیوں پر آتے ہیں. اچھا. جس میں ٹریماڈول ہوتی ہے جس میں مورفین ہے آکسیکڈون ہے کوڈین ہے اور پھر یہ فینٹنل وغیرہ ہے. صحیح. تو پھر ان کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں. سب ایک اور ہمارے ساتھ ہیں لسنرز اور ان کا میسج ہم سنیں گے کہ کیا پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام سن رہا تھا اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. تو میرے ذہن میں بھی ایک سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے جی کہ میری باڈی میں گٹیاں سی مجھے فیل ہوتی ہیں جیسے ٹمی پہ یا کیا نام ہے ایک لیفٹ سائڈ والے کیا نام ہے آرم پہ تھوڑی سی ایک فیل ہوتی ہے لیکن اس کی پین نہیں ہے اور وہ کافی سالوں سے ہے مطلب 3-4 تقریباً 8 سال 9 سال سے میں نوٹس کر رہا ہوں اسے. تو آج تک میں نے کسی کو بولا نہیں اور کسی سے پوچھا بھی نہیں کیونکہ وہ پین نہیں کرتی اور نہ کچھ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہو. لیکن اسے ہاتھ لگاؤ تو پتہ لگتا ہے کہ گلٹی ٹائپ ہے یا کچھ ہے. تو یہ کیا صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا کیا؟ جی میں ان کا سوال سمجھ گیا ہوں. اپنی ویسے جب کوئی کوشچن کرتے ہیں تو اگر اپنا نام ساتھ بولا کرے تو ہمیں بڑا اچھا لگے. جی بالکل. ہم آپ کا نام لے کے آپ کو جواب. پہلے ہی میں کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں میسج کرتے ہیں تو نام ضرور اپنا بتایا کیجیے. جی اچھا آپ نے یہ جو ہے کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو اسکن کے نیچے جو یہ فیٹ کٹھی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر ان کے ساتھ آپ کو کوئی پین نہیں ہے 27 ایئرز ایج ہے 27 ایئر ایج جی ینگ ہیں تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی فیٹ کی کچھ جو ہے نا تہیں ہوتی ہیں ڈیپوزیشن ہوتی ہے جلد کے نیچے. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر یہ کوئی پین نہیں کر رہی اور کوئی کسی حصے کو سن نہیں کر رہی تو اس میں کوئی زیادہ بری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ
plenty of fluids تاکہ اسکن کا جو ٹرگر ہے وہ قائم رہے. بعض دفعہ پانی کی کمی سے بھی یہ جو چیزیں جو ہے نا یہ زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ڈی ہائیڈریشن کی ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو کچھ ملٹی وٹامن لے لینے چاہیے. وٹامن ڈی کا خیال رکھنا چاہیے, وٹامن سی, اور کوئی ملٹی وٹامن ایک ساتھ لے لیں. 1-2 مہینے تو لینا 3 months کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن ہائیڈریشن, اپنی ہائیڈریشن کا بہت خیال رکھیں. پانی جو ہے وہ زیادہ پئیں. اور اگر کسی بھی کوئی 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جو جلد کے نیچے ہیں آیا ان کا سائز تو نہیں بڑھ رہا, وہاں کوئی پین تو نہیں شروع ہو گیا, کوئی ریڈنس تو نہیں شروع ہو گئی, یا کوئی انفیکشن تو نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے, ادھر وے میرے خیال کوئی. ٹھیک ہے, ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری. کبھی کوئی پریشر محسوس ہو رہا ہے یا درد ہے یا کہیں ریڈنس ہے, اور سائز بھی بہت ہے, اس کو بھی دیکھنا بہت. ادھر وے جیسے بتا رہے ہیں سال سے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اور ہائیڈریشن پانی جو ہے وہ ضرور آپ لیجیے. جی ڈاکٹر صاحب, اب ہم بات کر رہے تھے آپ مینج کیسے کر سکتے ہیں. اپنے پیلو کا ہمیں بتا دیا, اور باقی نیک پین پر ہی تھوڑا سا اور بھی پوچھنا چاہوں گی. اس کے کوئی اور پروسیجرز وغیرہ, یا اس میں کوئی خاص آپ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹریٹ کیا جائے؟ جی, پہلی تو یہی احتیاطی تدابیر میں سے جیسے آپ نے تکیے کا استعمال کیا. پھر یہ ہے کہ کچھ نیک کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں سمپل, وہ فزیوتھراپسٹ کی طرف سے بھی یا ایون خود بھی, کہ ہاتھ آگے ماتھے پہ رکھ کے ہاتھ کو دبائیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سائڈ پہ ہاتھ رکھ کے اس ہاتھ کو دبائیں. اسی طرح رائٹ سائڈ پہ ہاتھ رکھ کے اسے دبائیں. اسی طرح پیچھے رکھ کے پیچھے دبائیں. اپنا ہاتھ جو ہے وہ فکس رکھنا, رائٹ لیفٹ فرنٹ اینڈ بیک. ٹھیک ہے, اس کو یعنی آپ یوں سمجھیے کہ پریس کر کے جو مسلز ہوتے ہیں نا نیک کے, ان کو ہم ادھر ٹیمپرل ہیں یا فرنٹل ہیں یا آکسیپیٹل مسل, اور اسی طرح نیک کے جو مسلز ہیں یہ ان کی ایک سمپل سی ایکسرسائز ہے. اور دین جینٹل رائٹ اینڈ لیفٹ موومنٹس وغیرہ جو بھی ہیں. اور ویسے جو بیسٹ جو ہے نا وہ تو فزیوتھراپسٹ ہیں, یقیناً جو اچھی تو وہ کوئی نہیں کروا سکتے, لیکن اگر آپ کہیں بھی نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ خود تو آپ کیجیے نا. فرنٹ اینڈ بیکورڈ موومنٹ, سائڈ ورڈ موومنٹ, جینٹل, اٹ شوڈ بی ویری جینٹل. اس میں سوری میں اس کی ایک کاز جیسے عام طور پر کمپلین کی جاتی ہے کہ اسٹریس بہت زیادہ ہے اور نیک میں درد بھی شروع ہو گیا ہے. از اٹ پاسبل؟ جی جی بالکل. اسٹریس دیکھیں, جب ہم نے شروع میں ڈیفینیشن کی تھی تو میں نے آپ کو لفظ یہی شروع کیا, ایموشنل اینڈ ود اور وداؤٹ دا ایکچوئل آئی مین ٹراما. ٹھیک ہے, تو اور یہ ایک سچ پوچھیے تو ایک ایسا یعنی ان پلیزنٹ سی فیلنگ ہے جس میں سمپل سی بات ہے, جب بھی اسٹریسفل ہوتے ہیں تو باڈی کے اندر ایسے کوئی ہارمون پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو جا کے ویزوڈائلیٹیشن یا ایسے صورتحال پیدا کر دیں گے کہ آپ کو جو ہے نا آنکھوں میں بھی درد ہو جائے گا, اور اسی طرح سر میں بھی, اور یہ چیزیں تو یقیناً دیٹ ریئلی امپیکٹس. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں اس کے ٹریٹمنٹ کا بتا رہے تھے. جی اچھا, اس میں سمپل تکیے کا خیال رکھنا, اپنی نیک پوسچر کا خیال رکھنا, اور پڑھتے وقت بھی آپ یہ دیکھیے کچھ بچے ایون بچوں میں بہت نیک پین کی بالکل, تو اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بہت ہی نیچے کر کے, یا موبائل آج کل ہم یوز کر رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ, اور اب ایک سمپل سی ہے کہ موبائل کو ایسے کہیں کہ آنکھوں کی برابری میں جا کے دیکھا جائے تو تب نیک پین سے بچا جا سکتا. ٹھیک ہے, جو کہ مجھے تو نظر نہیں آتا. جی جی, اب آپ سب جھک کے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی, ریزن یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال 30 سال پہلے بچے رات کو ٹیڈی بیئر کے ساتھ سوتے تھے, جی, اور اب بچے جو ہیں وہ سیل فونز کے ساتھ سوتے ہیں. تو یہ ایک ٹریجڈی ہے. خیر, اچھا, اس میں ایک تو یہ فون کا, آفس ورک کا, آئی مین اپنی ایجوکیشن کے دوران اس چیز کا ذرا پوسچر کرنے کا خیال رکھنا ضروری ہے. جی, اور پھر یہ ہے کہ سمپل پین کے لیے پھر وہی بات کہ سمپل میڈیسن یو بگن ود دا پیراسیٹامول, اینڈ پھر مائلڈ آئی مین انسیڈس وغیرہ جیسے والٹرن, پھر مائلڈ جس میں کوڈین وغیرہ, اور پھر جو ہے نا خدا نخواستہ اگر بہت زیادہ اسٹرانگ کی ضرورت پڑے تو وہ بات کی بات ہے. اور وہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کینسر وغیرہ یا خدا نخواستہ اور چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ اگر ہاتھ بھی سن ہونے لگے ہیں تو اس کا مطلب کوئی نیوروپیتھیز بھی شروع ہو رہی ہے. جی, نروز کا, اعصاب کا مسئلہ ہو سکتا ہے. جی جی, عموماً ڈائبیٹک پیشنٹس میں یا ان کا کے لیے پھر اور دوائیاں ہوتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک اور ہے ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ ٹھیک. جی, وہ میرے کزن ہیں, ان کا نام
تقریباً 6 مہینے پہلے بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو ان کے ہاتھوں میں بولتے نا اتنا درد ہے اور ان کی انگلیاں اتنے درد ہے کہ بولتے ڈاکٹر کا نے بتایا بھی تو کم نہیں ہو رہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے، میں اس جلدی سے جواب دینا. بیٹا اس میں یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ پین فزیشین کو جا کے ملیں جو بھی ہیں، اور آج کل ہمارے حامد میڈیکل کارپوریشن کے جو پین مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اٹس بومنگ اپ اینڈ اٹس ڈوئنگ دی بیسٹ. جی بالکل. اور آپ یقین جانیے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور بازوؤں میں یا کسی میں درد چاہ رہا ہے، اور وہ جو علامات یہ سب نیوروپیتھک، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو ٹریگر پوائنٹ انجیکشنز ہوتے ہیں. جہاں جہاں پین ہو رہا ہے نا وہاں ہم اسٹیرائڈ اور لوکل انستھیزیا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر یہ دیکھتے ہیں اس کے ایکس ریز اور جو بھی ایم آر آئی کرانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ نا ڈسک کو مینیج کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اعصاب اندر سے نکل رہے ہیں اور وہ اعصاب درد کا میسج لے کے حرام مغز کے تھرو برین میں جا رہے ہیں، ہم ان کو نم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو لوکل انستھیزیا، اسٹیرائڈ، الٹراساؤنڈ گائیڈڈ بھی یا ایکس رے کی مدد سے بھی ان کو ہم نم کر دیتے ہیں اور پین ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے پھر ان میں کچھ ایسی چیزوں جس میں پرماننٹ ان کو 6 مہینے 1 سال درد نہیں ہوتا. اچھا. فینول، الکوہل وغیرہ سم ٹائم جو ہے وہ جو اس کو ہیٹ وہاں پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیر آر مینی تھنگس دیٹ کین بی ڈن. تو ابھی یہ آپ نے جیسے کہا کہ یہ جائیں وہاں پہ یا اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی پہلے؟ نہیں، پہلے تو ایمرجنسی میں جائیں گے نا. اچھا. وہ ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ کر کے پھر یہ ہے کہ وہ پین مینجمنٹ کو ریفر کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہاں ہمارے جو پین فزیشینز ہوتے ہیں وہ اپنی اسیسمنٹ کے مطابق ٹریگر انجیکشن یا لوکل انستھیزیا اور اسٹیرائڈ کی انجیکشن لگاتے ہیں، یا پھر ایکس رے کی مدد سے یا الٹراساؤنڈ کی مدد سے بیسٹ پاسبل مینج. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، ٹائم جیسے شارٹ آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے، پھر بھی اینڈ میں جیسے ہم یہ کہ پریونٹیو میجرز درد کے بارے میں تو ہم نے بات کی، یا کچھ اور آپ کیا ہمارے لسنرز کو کہنا چاہیں گے؟ جی بس میں یہ دیکھوں میسج یہی ہے کہ اپنی لائف کو ریسٹور کرنا ہے اور اس کی کیپیبلٹی کو بڑھانا ہے، اور کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے سائیکولوجیکل اور اسی طرح جو ہے وہ اکوپنچر وغیرہ یا سمپل فزیو تھراپیز، ایون ہائیڈرو تھراپی. آپ یقین جانیے کہ جسم کے بہت سارے درد جو ہے نا پانی کے اندر ایکسرسائز سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، جس کا ہم نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں. جی اس لیے کہتے ہیں کہ سوئمنگ جو ہے وہ بیسٹ ایکسرسائز ہے. جی. تو اس میں پھر ہر چیز جیسے اگر ہم درد کی بات کریں یا آرتھرائٹس یا جوڑوں میں درد ہے کوئی بھی ہے، تو اس میں بہت زیادہ ریلیف جو ہے وہ مل جاتی. جی بس اب آپ اور کوئی پوچھنا چاہیں؟ اچھا، اور یہ پوچھوں کہ ہم ایکسرسائز جو ہے وہ بیسٹ ہے، تو کون سی ایکسرسائز بیسٹ ہے؟ جی اب یہ میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں. میں جس ایج پہ ہوں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ میں صبح اٹھ کے جو ٹریڈ مل ہے وہ میں 15 منٹ کرتا ہوں. اچھا. اور وہ اس کے بعد جو میں 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں، آئی فیل مائی سیلف ویری فریش. اچھا ماشاء اللہ. اور میں مطلب کام کرنے میں، اور یہی میرا میسج سب کو ہے، اگر وہ ٹریڈ مل نہیں کر سکتے تو 15 منٹ کی واک کریں. 15 منٹ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کا دن جو ہے سمجھیے کہ وہ بہت فریش دن ہے، اینڈ اے برائٹ ڈے. لیکن جس دن ایکسرسائز نہ ہو اس دن پھر آپ محسوس ہوگا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین گوئنگ ٹو ورک ود آفٹر ایکسرسائز اینڈ وداؤٹ ایکسرسائز. ٹھیک. اور اس میں یہ کہ دن بھی بہت اچھا ہوگا، وہی کہ اسٹریس فری بھی رہیں گے، جیسے ہم نے شروع سے بات شروع کی اور اینڈ تک بھی وہی کہ اسٹریس فری رہیں گے. اٹس اپ ٹو یو کہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے اپنے دن کو خوشگوار بنانا ہے. ٹھیک ہے. بالکل بہت اچھا میسج. اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ڈیٹیل میں ہمیں بتایا، اور بہت ساری ایسی باتیں نئی مجھے بھی آج جو ہے پتہ چلی ہیں، لسنرز آپ کے ساتھ ہی. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق، ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر محمد السواجی اور ڈاکٹر محمد ارشد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. فوزیہ شفیق اور ہمارے آج کے پروگرام